बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में तो जनरल आसिम आप जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे जेल में कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर साहब आप जिम्मेदार होंगे। और फिर इल्ज़ाम जनरल आसिम थे, एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुक़्तदरा पर इल्ज़ामात। और देखें खान साहब की जो सियासत है उसका तिया पांचा कौन कर रहा है। उसका तिया पांचा उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो इस वक्त पार्टी के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं। और फिर जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब, उनसे कोई खुश नहीं है क्योंकि वो बतौर सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उसको तारीख के उन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पीटीआई क़यादत कानों को हाथ लगाएगी और तौबा करेगी। सलमान अकरम राजा साहब से कोई खुश नहीं है। पार्टी क़यादत जो है वो जब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करती है तो सलमान अकरम राजा साहब के कॉन्डक्ट के ऊपर सवालात उठाती है, एतराज़ात आयद करती है। और खान साहब को पार्टी क़यादत कहती है कि खान साहब ए जिहड़ा बंदा तुसी रखिया ना, एनू तो चेयरमैन भी नहीं मानता। वो जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं वो भी खुश नहीं है क्योंकि अलीमा खान साहिबा की चॉइस थे सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल। पाकिस्तान के एक मायानाज मुमताज़ माहिर कानून थे, पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट थे सलमान अकरम राजा साहब। अकरम राजा जो पाकिस्तान के एक मायानाज वकील हुआ करते थे, उनके साहिबजादे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ में आए और जैसे सेक्रेटरी जनरल बने लोकी कन्ना नु हाथ ला रहे हैं सर। अब इमरान खान साहब ने जी नया कट्टा खोल दिया और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि जी खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जनरल आसिम जिम्मेदार होगा। और अलीमा खान साहिबा जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रही, वो कह रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आसिम मुनीर तुम जिम्मेदार होगे। वो फील्ड मार्शल भी नहीं कह रही, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं कह रही। अब वो जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, एक तरफ जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, आखो सुबहान अल्लाह, ये वो शख्स है जो पहले अल्ताफ़ हुसैन की वकालत करता था, जो इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ की वकालत करता था। और ये बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ वो शख्स है जिसने परवेज़ मुशर्रफ साहब की खिदमात अपने जो है ना वो अपने हाथों से सर अंजाम दी हुई हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ये माउथ पीस हुआ करते थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की ये वकालत करते होते थे पार्टी तर्जुमान के तौर पर। और जब ये एमक्यूएम में आए तो इनको सेनेट का टिकट मिला इसीलिए कि जी ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के डाई हार्ड वर्कर के तौर पर भी काम करते रहे। तो मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं वो आजकल केपी के हुकूमत के तर्जुमान हैं, आजकल केपी के हुकूमत के तर्जुमान है। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जिस अल्ताफ़ हुसैन को इमरान खान दहशतगर्द और टारगेट किलर कहा करते थे, उसी अल्ताफ़ हुसैन के नुमाइंदे को इन्होंने अपनी केपी के हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया हुआ है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हैं वो खान साहब से मिले और उन्होंने कहा कि खान साहब, इमरान खान साहब, वो अली अमीन गंडापुर साहब जो सीएम केपी के हैं, उन्होंने कह दिया कि 90 दिन की बात कर दी उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को आर पार हो जाएगा, मुक़्तदरा फैसला कर ले कि उन्होंने क्या करना है। तो खान साहब कह रहे हैं कि जी गंडापुरी तो है जिसके जरिए हमने बात करनी है, वो गंडापुरी तो है जिसके जरिए पाकिस्तान की मुक़्तदरा से बात होनी है। एक तरफ पाकिस्तान की मुक़्तदरा पर इल्ज़ामात, एक तरफ बहतान तराशी, एक तरफ झूठ, एक तरफ जितने इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा पर, और दूसरी तरफ के जी गंडापुर के जरिए पाकिस्तान की मुक़्तदरा से बात करनी है। ये डबल पॉलिसी आप अंदाज़ा लगाएं। एक तरफ फिर वो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खान साहब को कहा कि खान साहब केपी के हुकूमत बचानी है या एहतजाज करना है, दोवां चो एक काम कर लीजिए, या केपी के हुकूमत बचा लें या तहरीक चला लें। खान साहब ने कहा कि केपी के हुकूमत तो बच जाएगी, गंडापुर जो है, गंडापुर पाकिस्तान की मुक़्तदरा से मेरी बात करेगा, हम मुज़ाकरात करेंगे और केपी की हुकूमत बच जाएगी। फिर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खान साहब एक ही फैसला करो, या मुज़ाकरात कर लो या एहतजाज कर लो, वो तुहाडी सवाबदीद है कि तुसी की कहंदे हो। खान साहब ने कहा कि यार 5 अगस्त को एहतजाज ही कर लिया जाए फिर।
تو پھر بیرسٹر محمد علی صاحب نے کہا کہ خان صاحب جے 5 اگست نو احتجاج کیتا نا تے کے پی کے دی حکومت کا خاتمہ ہو جانا ہے، میں تانوں لکھ کے دے رہی ہوں۔ اور یہ غریب فقیر درویش یہ آپ کو پہلے دن سے یہ خبر دے رہا ہے اپنے اس ولاگ میں، اپنے اس چینل کے اوپر، یوٹیوب آفیشیل چینل کے اوپر، کہ جس دن تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پر آنے کا اعلان کریں گے، جس دن پارٹی قیادت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جی پارٹی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں، اس دن کے پی کے حکومت بوریا بسترا گول تے خاتمہ، کہانی مک تے قلعہ ٹھک، کے پی کے حکومت نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ وہ جو 5 اگست کو احتجاجی تحریک کا پلان ہے کہ جی 5 اگست کو احتجاج کیا جائے گا، ایک بڑا میسو پروٹیسٹ ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ سر 5 اگست کو خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ بھی کہ نظر نہ لگ جائے، 2 سال ہو جائیں گے جیل میں، اور اس ملک میں جو سکون آیا ہوا ہے، جو اس ملک میں بہت سکون ہے، کیونکہ خان صاحب ہوا کرتے تھے تو یوٹیوب پر بیٹھ کر وہ چوتالی پروگرام کہ جی عاصم منیر ایسے تھا، باجوہ ایسے تھا، پاکستان کی مقتدر ایسے تھی، مجھے ہٹایا گیا، امریکہ کی سازش تھی، ڈونلڈ ڈو کی سازش تھی، جنرل باجوہ کی سازش تھی، تو اس طرح کے وہ جو خان صاحب بیانات دیا کرتے تھے نا، اس سے سر بہت سکون ہوا ہوا ہے۔ سکون.com لیں، رات کی نیند لیں، سکون لیں، انجوائے کریں۔ خان صاحب نے جیل میں ہی رہنا ہے۔ خان صاحب کی حرکتیں بتا رہی ہیں، جو ان کی ہمشیرہ ان کے ساتھ کر رہی ہیں، وہ ان کا سوا ستیہ ناش کر رہی ہیں۔ خان صاحب کو پاکستان کی مقتدرہ سے لڑوا رہی ہیں، اور کیا پاکستان کی مقتدرہ کا بیانیہ اتنا کمزور ہوگا، اتنا نیریٹو اتنا کمزور ہوگا کہ وہ خان صاحب کو 9 مئی کے جرائم کے اوپر معاف کر دیں؟ جن جرائم کے اوپر خان صاحب کو معافی کوئی نہیں ملنی۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے، سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے، اس پر سپریم کورٹ کا حال ہی میں کانسٹیٹیوشنل بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ انہوں نے ٹرائل کرو، اس کو جائز قرار دے دیا۔ فوجی عدالتوں میں خان صاحب کے مقدمے چلنے ہیں، ATC کورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خان صاحب کے کیسز ہیں۔ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ فیض حمیدہ فیصلہ آ رہے ہے تے خان صاحب جا رہے ہیں، فیض حمید بھی جا رہے ہیں تے خان بھی جا رہے ہیں، دونوں کو سزا ہونی ہے۔ نوشتہ دیوار ہے، یہ غریب فقیر درویش کی بات لکھ لیں، اور اگر یہ ثابت نہ ہوئی تو سر جو چور کی سزا وہ اس فقیر کی سزا۔ اچھا، ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ میں نے آپ سے کرنی تھی کہ 5 اگست کو خان صاحب کو جیل میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب 2 خبریں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے زہر اگلا ہے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے خلاف وہ، اور دوسرا جو زلفی بخاری ہیں ان کے والے سے علیمہ خان صاحبہ نے ان کو ایک فراڈی اور نوسر باز قرار دے دیا۔ وہی زلفی بخاری جو عمران خان کا ایڈوائزر تھا سیاحت کا، جو ٹورزم کا ایڈوائزر بنا ہوا تھا خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر، ان کا مشیر تھا۔ مشیر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، اور معاون خصوصی کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے۔ مشیر کو فیڈرل منسٹر کہا جاتا ہے، اور جو معاون خصوصی ہوتا ہے، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ منسٹر ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کے حوالے سے جی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو زلفی بخاری ہے، یہ وہی زلفی بخاری جس کی بہن ملیکہ بخاری پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کے اوپر MNA بنی تھی 2018 میں، اور یہ ملیکہ بخاری صاحبہ بھی وہ خاتون ہے جو پھر 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے میں پارٹی سے زار تلقی کا اعلان کرتی ہوں، میں پارٹی چھوڑی ہوں، آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو آئے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کی ہمشیرہ روبینہ خان نے، اب یہ عمران خان صاحب کی جو دوسری ہمشیرہ ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پارٹی رہنما زلفی بخاری پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے ان کی حیثیت اور کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھا دیے۔ روبینہ خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زلفی بخاری کو ایک متفقہ PTI کے لیڈر کے طور پر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ کئی مہینے منظر عام سے غائب رہے۔ اب دوبارہ منظر عام پر آ کر وہ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ کیا یہ دھوکے باز آدمی اب وزن فراہم کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہمیں وزن فراہم کرے گا؟ دھوکے باز، فراڈیا، نوسر باز کہا اس کو، زلفی بخاری کو، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ ہے، اس کے اوپر بڑے نوسر بازی کے، فراڈ پونے کے بہت سے کیسز ہیں، اور جو ثاقب نثار تھا وہ بھی
اس کے ساتھ بڑے اس کی فٹنگ تھی ثاقب نثار کی بھی. تو انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری نے سیاحت کے شعبے اور پارٹی ترجمان کے طور پر کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. بالکل ٹھیک کہا. بلکہ بین الاقوامی مشیر کی حیثیت سے وہ صرف گھسے پٹے بیانات دیا کرتا تھا جن میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی تھی. روبینہ خان نے الزام لگایا کہ زلفی بخاری انسانی حقوق کے کیس میں ناکام رہا اور فیصلے کے بعد کوئی مؤثر سفارتی حکمت عملی بھی سامنے نہ لا سکا. ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اس بات پر سوال اٹھانا چاہیے کہ زلفی بخاری اصل میں کس کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کام نہیں کر رہا. اب زلفی بخاری کے حوالے سے سوال کیا، بہت سے سوالات ہیں، اور پھر یہ بھی کہ زلفی بخاری سے سوال کیا تھا کہ برطانیہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر زیادہ کوریج کیوں نہیں ہو رہی، جس پر زلفی بخاری نے جواب دیا کہ برطانیہ کو عمران خان میں کوئی دلچسپی نہیں. یہ گفتگو 2023 میں ہوئی تھی، ہون 2023 کی گل بھی ہون ہو رہی ہے، 2023 کی بات بھی اب ہو رہی ہے. اچھا، اب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ خان صاحب کا اصل میں وہ ٹویٹ جو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے خلاف کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف زہر اگلا. اب وہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے اڈیالہ جیل میں وکلا اور اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے قوم کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام عمر بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن ظلم و جبر کے آگے جھکنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. پاکستانی قوم کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ کسی صورت جبر کے اس نظام کے سامنے نہ جھکیں. مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے، اب صرف قوم کے احتجاج کا وقت ہے. کرو سر احتجاج، آ جاؤ سڑکوں تے، تسی دیکھ لو پھر جڑا تماشا لگے گا، جو ڈھول بجیں گے سڑکوں پر، پھر وہ دماتم مسکل اندر ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے. پچھلے کئی روز سے جیل میں مجھ پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں. میری اہلیہ بشرا بیگم پر بھی سختی کا دائرہ کر بڑھا دیا گیا ہے. ان کے سیل میں جو ٹی وی موجود تھا وہ بھی بند کروا دیا گیا ہے. میں اور میری اہلیہ کے تمام انسانی اور قیدیوں کو دیے جانے والے حقوق معطل ہیں، جس کا حساب ہونا چاہیے. اچھا چیف جسٹس صاحب، آپ اس کا نوٹس لیں. مجھے معلوم ہے کہ ایک کرنل اور جیل سپریڈنٹ انجم یہ سب کچھ عاصم منیر کے کہنے پر کروا رہے ہیں. اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا حساب عاصم منیر سے لیا جائے. یہ خان صاحب کو ٹویٹ آن دا ریکارڈ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینوں کچھ ہویا تے چیف آف آرمی سٹاف صاحب تواڈے تے گل آنی ہے. وہ دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کی مقتدرہ کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہوں گے. بشرا بی بی پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا. سراسر بکواس جسے بشرا بیگم نے ٹھکرا دیا تھا. اس لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں رکھی ہوئی ہیں. جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اور دہشت گرد بھی مجھ سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں. ایک فوجی رضوان کو شان و شوکت سے رکھا ہوا ہے لیکن مجھ پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے. جو بھی کر لیں اس ظلم کے آگے نہ میں پہلے جھکا نہ میں اب جھکوں گا. آخو سبحان اللہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پچھلے 2 سال سے مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ جبر و فسطائیت کا جو ماحول ہے اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے. تمام ممبران اسمبلی کا قافلے کی صورت میں پنجاب آ کر سیاسی اجتماع کرنا خوشائند ہے. اس وقت مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں. اس لیے پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے. میڈیا کے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طور قابل قبول نہیں. ایڈا بڑا انہوں نے ٹویٹ کر دیتا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سمیت کئی افراد سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں، بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی اور فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کریں. تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے یہ پیغامات پہنچائیں. یہی تو چیز رہ گئی ہے سر خان صاحب کی. پارٹی بھی گھسی پٹی، تجزیہ بھی گھسی، نیریٹو بھی گھسا پٹا، بیانیہ بھی پٹ گیا. وہ جو تھا نا کہ پاپولیرٹی بڑی ہے، وہ دیکھ لی لوگوں نے پاپولیرٹی. وہ جو یہ نومبر میں نکلے تھے جب یہ سنجانی گئے تھے اسلام آباد تو وہاں پر گنڈا پور اور بشرا بی بی دوڑیں لگا کر وہاں سے نکلے تھے، دوڑیں لگا کر. تو وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا. وہ پاپولیرٹی کا بھی چورن جو بیچا جا رہا تھا وہ چورن بھی ایکسپائر ہو گیا. اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی عاصم منیر صاحب تسی میرے تے ظلم کیتا تے سر جدو فیصلہ آیا نا
تو ادو خان صاحب نے کہنا ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کر لیتا اور مذاکراتی آپشن تھا. تو سر وہ خان صاحب جو ہیں معافی کا راستہ ان کے لیے بند ہے. آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگواں نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.